औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18 का पार्ट सी। पार्ट बी के अंदर जैसा कि हम प्रोनाउंस अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं, तो पार्ट नंबर सी के अंदर अब हम उन्हीं प्रोनाउंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि कुरान पाक के अंदर कहाँ कहाँ पर हमने प्रोनाउंस को पढ़ा था लेकिन कभी उन पर गौर नहीं किया। कभी हमें ये नहीं पता चल सका कि कहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं, कहाँ पर अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस को जैसे कि हम सीख चुके थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये थे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। अब अगर अटैच्ड वर्जन की बात की जाए, हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, नी, ना। तो ये थे अटैच्ड प्रोनाउंस। अब ज़रा इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सूरह अल फातिहा पढ़ते हुए जहाँ पर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा कि इया के वर्ड के बाद आता है का, सिर्फ तेरी ही। तो ये जो का वर्ड है, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन जब हम अटैच प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट में इसकी वर्जन क्या है, अंता, ठीक है। और अटैच्ड में इसकी वर्जन क्या है, का। फीमेल के लिए जब हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वर्जन है अंती और अटैच्ड वर्जन है काफ जेर की, ठीक है। और यहाँ पर काफ ज़बर का आ रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इस वर्ड की भी बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन है जो हमारे टीचर ने हमें लेक्चर करवाते हुए समझाई थी, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे मैं इस वर्ड को मज़ीद आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी कि इस वर्ड का ऑर्डर ऐसा क्यों है। खैर, आपने देखा कि इयाका के अंदर काफ ज़बर का अटैच प्रोनाउन आ रहा है। इसी तरह अलैहिम के अंदर देखें, आपने पढ़ा था अटैच्ड वर्जन में हम पढ़ा था ना। और मैंने कहा था कि कभी कभी अटैच्ड प्रोनाउंस जो है ना वो हैप्पी मूड में भी होते हैं। जैसे कि हु का हैप्पी मूड हो जाएगा ही, हुमा का हैप्पी मूड हो जाएगा हिमा, और हम का हैप्पी मूड हो जाएगा हिम। यहाँ पर हम का हैप्पी मूड यहाँ पे यूज़ हो रहा है अलैहिम, और ये अटैच प्रोनाउन है। ये जो ए पी लिखा है ना, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है अटैच प्रोनाउन के लिए। अगर कहीं पे नोट करना है तो लिख लें कि ये मैम ने अटैच प्रोनाउन लिखा है शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने की, जैसे कि मुझे आदत है तो मैं लिख देती हूँ। क्योंकि बेटा अगर मैं पूरा पूरा लिखने लगूँ तो देखो ना, फिर मैं अटैच प्रोनाउन ही लिखती चली जाऊँगी हर जगह। खैर चले, बी ही, हु का जो हैप्पी वर्जन था वो कौन सा था, हेजर ही। अब ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो कि कुरान पाक के अंदर यूज़ हुए हैं। हम इनकी ट्रांसलेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रोनाउन किसी भी वर्ड के साथ मौजूद हैं कुरान पाक के अंदर। अब जैसे कि बी ही, हम इस वर्ड को काफ़ी मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पहले ये जो हेजर ही है ये हैप्पी वर्जन है अटैच प्रोनाउन का, ठीक है। आगे बी हिम, यहाँ पर भी होम का हैप्पी वर्जन हिम आ रहा है। अब देखें, अब इधर जो है बेज़ेर बी, ये क्या है, हर्फ ऑफ जर है। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये थे हर्फ ऑफ जर। अब हर्फ ऑफ जर है बेज़ेर बी। बी जब आ रहा है यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये जो अटैच्ड प्रोनाउन है इसका जो स्टेटस था, इन्होंने क्या कहा था, या तो हम नसब का स्टेटस लेंगे या जर का स्टेटस लेंगे। जो इंडिपेंडेंट थे वो तो रफ़ा वाले थे, वो रफ़ा की कैटेगरी को लेके चले गए, पीछे बचा नसब और जर इन दोनों के पास। अब इन अटैच्ड प्रोनाउंस के पास ना नसब और जर के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, या तो ये नसब होंगे या जर होंगे। तो यहाँ पे जब हर्फ ऑफ जर आ रहा है तो इसके बाद जब ये मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि ये भी जर के स्टेटस में है, नसब के स्टेटस में यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यही बी ही के केस में भी है, ये हर्फ ऑफ जर है तो हेजर ही का स्टेटस क्या होगा, जर होगा। तो बेजर बी जार और हेजर ही मजरूर, यहाँ पर बेजर बी जार और हेजर मीम हिम मजरूर। और ये इन दोनों को कलेक्टिवली मैंने फिर जार मजरूर एक ही मरतबा शो कर दिया, बजाय इसके कि मैं दोनों के नीचे लिखती, ठीक है। इसी तरह बिका, बिका में देखें बेजर बी जार, काफ ज़बर का, मजरूर। अब
اٹیچ پروناؤنس کا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یا تو ہم نسب کا سٹیٹس لیں گے یا پھر ہم جر کا سٹیٹس لیں گے. جب یہ کسی ایسے حرف کے ساتھ اٹیچ ہے جو حرف آف جر ہے، تو حرف آف جر کے بارے میں ہم نے یہ کیا پڑھا تھا کہ اپنے سے بعد میں آنے والے لفظ کو یا لیٹر کو یا حرف کو وہ کیا دے دیں گے، وہ جر کا سٹیٹس دے دیں گے. اسی طرح جب یہ جار یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے بعد میں جب چاہے اٹیچ پروناؤن ہی کیوں نہیں ہے. پچھلی اگزامپلس کے ہم نے اٹیچ پروناؤنس نہیں پڑھے تھے، ہم نے پڑھے تھے کہ کچھ ورڈز پڑھ لیے تھے، جیسے کہ کون سا ورڈ تھا، من اللہ. من اللہ میں من کے بعد اللہ کا ورڈ آ رہا تھا. اب جو اللہ کا ورڈ ہے وہ پروناؤن تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن کو یہ جر کا سٹیٹس دے رہے ہیں. پھر فی ہی میں بھی یہی اسٹرکچر بنتا ہے. فی کیا ہے، حرف آف جر ہے، اور ہیزر ہی کیا ہے، ہیپی ورژن ہے اٹیچ پروناؤن ہو کا. تو یہ بھی ہو گیا جار مجرور. یہ دونوں بھی جار مجرور تھے اور یہ دونوں بھی جار مجرور ہیں، اور ان دونوں کا کلیکٹیولی میں نے ایک ہی جگہ پر لکھ دیا ہے. اب دیکھیں لاہو. لہو حرف آف جر لام زیر لی ہے، لیکن جب اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ آئے تو اس وقت لام زبر لا ہوگا. یہ جو حرف آف جر ہے نا، با تا کاف لام واو، اس میں جو لام ہے موسٹلی جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جیسے کہ للہ، تو للہ میں لام زر لی آ رہا تھا نا. ہم نے حرف آف جر کو لام کا کیس جہاں پر بھی پڑھنا ہے نا وہاں پر لام زر لی ہوگا. لام زبر لا وہ صرف اس وقت ہوگا جب اس کے بعد اٹیچ پروناؤن آ رہا ہو. اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ جب آ رہا ہے تو لی ہو نہیں ہوگا، لہو ہوگا. اور ایسی تھوڑی بہت چینجنگز پتہ کیوں ہوتی ہیں عربک کے، یہ جو عربک سپیکرز ہیں نا، یا پھر کہہ لیں جو ہمارے باربیکیو انکلز تھے، ان کا یہ ہے کہ عربک لینگویج کے اندر نا ایک ردم ہے. ایک ردم ہے کہ آپ جب پڑھتے ہو تو ہر ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوتے ایک ردم سا کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کچھ گرامیٹیکل رولز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جیسے کہ اب یہ ہم نے پڑھا اٹیچ پروناؤن ہم اور ہم. اب یہاں پر علیہم پڑھتے یا بہم پڑھتے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی ان کو مشکل ہوتی. تو اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس ورڈ کو ہی چینج کر دیتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا ورژن بنا دیتے ہیں. اسی طرح کا ورژن انہوں نے بنایا لاہو. لیہو ان کے لیے اس ردم میں بولنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو چینج کر کے لاہو کر دیا. تو ایسی بہت ساری چینجنگز عربک لینگویج کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ کیوں ہوتی ہیں، جسٹ اس کے ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اس اہل زبان نے، اہل لغت نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو ویسے تو موسٹلی اس کو کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے تو لام زر لی ہوگا، لیکن جب یہ کسی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ لام کا حرف آف جر آ رہا ہو تو وہ لام زبر لا کے فارم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ لاہو ہو جائے گا. اور یہ نوٹ میں نے ساتھ میں لکھ بھی دیا ہے کہ حرف آف جر لام زر لی ہے، لیکن جب اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ آئے تو اس وقت لام زبر لا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کا جار اور مجرور ہو گیا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، فی کم. فی کیا ہے، حرف آف جر ہے. کم کیا ہے، کا کما کم. کم کیا تھا، اٹیچ پروناؤن تھا. فی کے ساتھ جب کم اٹیچ ہو کے آ رہا ہے تو جار اور مجرور. للہ لام زر لی حرف آف جر ہے. ورڈ اللہ کے ساتھ جب لام اٹیچ ہو کے آیا نا تو للہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا جار اور مجرور. اب نیکسٹ چلتے ہیں حرف آف نصب کی ایگزامپلس میں. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی کلر اسکیم کو تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا. اس ڈاکومنٹ کے اندر جہاں پہ ریڈ اور اسکائی بلو کلرز ہیں نا، وہاں پر جار مجرور کی بات ہو رہی ہے. اوکے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. اور پھر جہاں پر ریڈ اور پرپل کلر ہے وہاں پر حرف آف نصب اور اس کے اسم کی بات ہو رہی ہوگی. جیسے کہ اب ہم اس کی ایگزامپل پڑھتے ہیں. انہو، پہلے ہم نے دیکھا کہ حرف آف جر کے ساتھ پروناؤنز اٹیچ ہو کے آ رہے تھے. بھی بن گیا، بیکا بن گیا، بہم بن گیا، علیہم بن گیا، فیکم بن گیا. تو اسی طرح اب ہم حرف آف نصب میں دیکھتے ہیں. انہو، انہ کیا ہے، انہ حرف آف نصب ہے. ہو کیا ہے، اسم انہ. اسم انہ کیوں، کیونکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے نا.
ٹھیک ہے، اٹیچ ہو کے آ رہا ہے تو جو اٹیچ پروناؤن ہے وہاں پر وہ نام لے لے گا جو کہ نسب کے حرف نسب کے ساتھ جب کوئی ورڈ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو نسب کا سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ بے شک اب آپ دیکھیں یہاں پر پیش ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، آپ کہیں کہ میم یہ تو رفع ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ تو پیش ہے، لیکن ہم پروناؤنس پڑھتے ہوئے یہ سیکھ چکے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس تھے جسٹ ان کا سٹیٹس رفع ہے، جو اٹیچ پروناؤن ہے جس میں ہے پیش ہو، ہے زیر ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ان ساروں کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اور باقی آگے جتنے بھی ہیں جس میں ہا، ہما، ہما، ہم، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای، نی، نا، یہ جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہیں یہ یا تو نسب کے سٹیٹس میں ہوں گے یا جر کے سٹیٹس میں ہوں گے۔ تو اب جب یہ حرف اب نسب کے ساتھ آ رہے ہیں تو شور شارٹ ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہے؟ نسب ہے۔ اگر یہ کسی حرف اب جر کے ساتھ آتا تو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا؟ جر ہوتا۔ تو یہ ہو گیا انا اور اسم انا، انہ، انا اور اسم انا، لا اللہ، اسم لا اللہ۔ تو یہ ہم پچھلے پارٹ اے کے اندر ہم نے یہ ایگزامپلس کافی ڈیٹیل میں کیے ہیں، اس لیے میں ابھی یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں آپ کو یہ پہلے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اے پی کا مطلب یہ ہے کہ اٹیچ پروناؤنز اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اچھا، ریڈ اور اسکائی بلو کس کے لیے تھا؟ جار مجرور کے لیے۔ ریڈ اور پرپل کس کے لیے تھا؟ انا، حرف آف نصب اور اس کے اسم کے لیے۔ اور ریڈ اور گرین ہے اضافہ کے لیے، یعنی مضاف مضاف علیہ کے لیے۔ اب یہاں پر مزے کی بات، ایک مزے کا اسٹرکچر، کتابوں کا یعنی تمہاری کتاب، اوکے، کتابو اور کاف زبر کا۔ اب ہم نے اٹیچ پروناؤن کے بارے میں کیا پڑھا ہے کہ یا تو یہ نصب ہوں گے یا پھر یہ جر ہوں گے۔ اب کوشچن مارک یہاں پہ یہ ہے کہ جب حرف آف نصب کے ساتھ آئے تب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا نصب سٹیٹس ہوگا، حرف آف جر کے ساتھ آیا تو بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا سٹیٹس ہوگا جر۔ لیکن ہمیں یہاں پر اب کوئی اس طرح کا اگر کوئی اسٹرکچر آ جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم دیکھیں گے کیا یہ مضاف اور مضاف علیہ کی کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کتابوں کا پارٹ دیکھیں تو کتابوں میں لائٹ سٹیٹس ہے کیونکہ بے کے اوپر پیش ہے، تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں آ رہا۔ اور کاف زبر کا میں دیکھیں تو اگر یہ مضاف ہے تو یہ نصب اور جر میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، تو یہ جر کا سٹیٹس بھی لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر مضاف کی کنڈیشن بھی پوری ہوگی اور کاف زبر کا جو ہے وہ مضاف علیہ کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہی اٹیچ پروناؤنس نے جار مجرور کا فریگمنٹ بھی بنا دیا، حرف آف نصب اور اس کے اسم کا فریگمنٹ بھی بنا دیا اور اضافہ کا فریگمنٹ بھی بنا دیا۔ پہلے جو ہم نے اگزامپلس کی تھی پارٹ اے کے اندر، اس میں ہم نے اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ اگزامپلس نہیں کی تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اس مطلب یہ فریگمنٹس عربک کا کتنا پارٹ کور کر رہے ہیں کہ یہ جب سینٹنس بنتے ہیں تو اس میں کچھ پروناؤنس جو ہیں ورڈز کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ جائیں گے تب بھی اضافہ کا فریگمنٹ بنا دیں گے، کبھی حرف آف جر کے ساتھ آ رہے ہیں جار مجرور بنا دیں گے، کبھی حرف آف نصب کے ساتھ آ رہے ہیں حرف آف نصب اور اس کا اسم بنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جو مل کر آ رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے اسم مل کر جب آتے ہیں، دو اسم اگر مل کر آ جائیں تو وہ مضاف اور مضاف علیہ کی کنڈیشن کو پورا کرتے ہیں تو وہ اضافہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ کسی حرف آف جر کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو جر کے سٹیٹس میں اس کو دیا جا سکتا ہے، جر کا سٹیٹس وہ لے سکتا ہے، تو وہ جار مجرور کو پورا کر رہا ہوگا، اور اسی طرح سے نصب کا۔ تو ہم عربک میں کتنا بڑا پارٹ اس وقت کور کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ ہمیں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اب سمجھ آنے شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کتابوں کا یور بک، کیونکہ کا کس کا پروناؤن تھا؟ سیکنڈ پرسن کے لیے پروناؤن تھا، اور اس کا جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن تھا کا وہ کیا تھا؟ انتا، انتا۔ اور اگر کتابوں کی ہوتا، کتابوں کی کا مطلب ہے تمہاری کتاب، لیکن اس وقت ایک عورت سے بات کی جا رہی ہوگی کہ تم ایک لڑکی کی کتاب، ٹھیک ہے، کہ تمہاری کتاب ہے۔ اگر میرے سامنے ایک لڑکا بھی موجود ہے اور ایک لڑکی بھی موجود ہے، اب میں نے لڑکے کو اس کی کتاب دینی ہے تو میں بولوں گی کتابوں کا، اگر میں نے لڑکی کو اس کی کتاب دینی ہے تو میں بول رہی ہوں کتابوں کی، اس لڑکی کی کتاب اور لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے یور کتاب، یور بک، یور کتاب، دیکھیں اب میں بول رہی ہوں مجھے کتنا ہم لوگوں نے گھما دیا، خیر یور بک
योर बुक को जब आप फ्लिप करोगे, इंग्लिश में हमने देखा था कि फ्लिप करने का ऑप्शन हमारे पास था। फ्लिप फ्लिप का मतलब, फ्लिप का मतलब क्या था कि योर बुक है ना, इसको हम चेंज करके कह सकते हैं बुक ऑफ योर्स। तो मुदाफ और मुदाफ अलैह जानने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था कि इंग्लिश में ऑफ से पहले जो वर्ड आता है वो होता है मुदाफ, और ऑफ के बाद जो आता है वो होता है मुदाफ अलैह। तो बुक, किताबू, मुदाफ, और योर्स काफ ज़बर का से, सिर्फ का के वर्ड से शो हो रहा है योर्स, मतलब कि जस्ट एक देखिए एक लेटर ही है ना काफ, इससे ज़्यादा क्या है, एक प्रोनाउन है, लेकिन उसकी मौजूदगी एक पूरा कंसेप्ट बता रही है किताबों का, तुम्हारी किताब, और हमें इंग्लिश में 3 वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, बुक ऑफ योर्स। तो कितना चेंज है अरबिक के अंदर और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। इसी तरह देखें रब्बुना, अब रब्बुना में भी वही केस है कि नून ज़बर ना का प्रोनाउन कब यूज़ होता है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो, हम सब अपने बारे में बात कर रहे हो। नाहनु इसके लिए इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और इसका जो अटैच वर्जन है वो क्या है, ना। अब यहाँ पर आ गया रब्बुना, हमारा रब, हमारा रब, हम सब का रब। तो यहाँ पर क्या है जी, अब नून अलिफ ना या तो नसब का स्टेटस हो सकता है या जर का स्टेटस हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा। हमने देखना है क्या ये मुदाफ मुदाफ अलैह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इदाफा बन रहा है, और ये मुदाफ भी बन रहा है क्योंकि रब्बू लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, और ना जो है वो जर का स्टेटस ले सकता है क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है, और तो या तो ये नसब में होते हैं या जर में होते हैं, और अगर इससे पहले मुदाफ आ रहा है तो डेफिनेटली ये जर के स्टेटस में है, तो ये इदाफा की कंडीशन भी पूरी होगी। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। इसी ना के प्रोनाउन के साथ 3 वर्ड्स बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं हर्फ ऑफ जर के साथ, फिर हम बनाएंगे हर्फ ऑफ नसब के साथ, फिर हम बनाएंगे मुदाफ मुदाफ अलैह। अब नून अलिफ ना, ये जो अटैच प्रोनाउन था वी के लिए यानी हम के लिए, वो जब आपने किसी हर्फ ऑफ जर के साथ यूज़ किया है, बेज़र बी के साथ, ये बन गया बिना, ये जार है और ये मजरूर है। नून अलिफ ना यहाँ पर जर के स्टेटस में आ गया। तो यहाँ पर हमारी एग्जांपल्स थी बिना की, जिसमें हमने पहले जार और मजरूर को देख लिया, फिर हम इसी अटैच प्रोनाउन के साथ हर्फ ऑफ नसब अटैच करके देखते हैं। इन्ना ना, इन्ना ना भी कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जो अरबिक जो अरबी बोलने वाले लोग हैं, अहले लुगत हैं, उन्होंने क्या किया कि इन्ना ना अगर उनसे बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने इसको कंबाइन करके सिंपल इन्ना बना दिया, बजाय इसके कि वो 2 मरतबा नून को पढ़ते उन्होंने एक ही मरतबा कर दिया। और इसकी एक एग्जांपल भी इस लेक्चर के एंड में कुरान पाक से मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो बेसिक जो कंसेप्ट है वहाँ पर, यहाँ पर ये देखें कि एक तो इस हर्फ ऑफ नसब आ रहा है और उसके बाद उसका इस्म आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इन्ना हर्फ ऑफ नसब है तो इस्म इन्ना उसके इस्म का नाम बन जाएगा। फिर आगे इसी ना को हमने किसी भी इस्म के साथ अटैच किया, पहले हमने हर्फ ऑफ जर के साथ किया था, फिर हमने हर्फ ऑफ नसब के साथ किया, अब हमने किसी भी इस्म के साथ किया है रब्बू। अब रब्बू में हमने देखना है क्या मुदाफ की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, बिल्कुल पूरी हो रही हैं, अलिफ लाम भी नहीं है और ये लाइट भी है, तो मुदाफ हो गया, और ना के ऊपर क्या आ गया, स्टेटस किसका आ गया, जर का स्टेटस आ गया, तो ये मुदाफ अलैह है। तो ये मुदाफ अलैह का कंसेप्ट बन के इदाफा बन गया। अब यहाँ पर एक बड़े एरो के साथ एक चीज़ लिखी गई है, जब भी इसम और अटैच प्रोनाउन एक साथ होंगे तो 100% वो इजाफा होगा। मतलब कि देखें, अब अक्सर ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि मुदाफ मुदाफ अलैह कहाँ पर है, हर्फ कहाँ पर है, उसके साथ अटैच प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है। देखिए जब भी अरबिक में किसी भी इसम के साथ अटैच प्रोनाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पे रब्बू एक इसम है, इसके साथ अटैच प्रोनाउन आ रहा है, तो ये मुदाफ मुदाफ अलैह है। इससे पहले हमने एक एग्जांपल की है किताबू का, इसी को किताबु की कर लें, उस तुम्हारी किताब, बेशक वो आप एक लड़के को बोल रहे हैं या फिर लड़की को बोल रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं किताबुकुम, तुम सबकी किताब, ठीक है।
تو جب بھی کوئی بھی اسم کسی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو وہ 100% اضافہ ہوگا، مضاف اور مضاف علیہ کا کنسیپٹ دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ اور ہو۔ فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پر عبدہ، عبد جو ہے وہ ایک اسم ہے۔ اب اس میں یہاں پر ہماری جو کنڈیشن تھی مضاف کے لیے، ایک تو یہ لائٹ ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے جی، اس میں الف لام نہیں ہونا چاہیے، دونوں کنڈیشنز پوری۔ اور ہو کیا ہے یہاں پر مضاف علیہ ہے، اور ہو اٹیچ پروناؤن تھا ہمارا۔ تو یہ یہاں پر جو کنسپٹ بتایا جا رہا تھا وہ ایگزامپل سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آ رہا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی 100% مضاف مضاف علیہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے تھوڑی سی اور ایگزامپلس۔ بکا، یہ ہم اوپر بھی کر چکے ہیں۔ بے کیا ہے، با کیا ہے، حرف آف جر ہے، تو بکا جار مجرور ہو گیا۔ انا کیا ہے، حرف آف نصب ہے۔ کا، انا اور اسم انا۔ مسجدو کا، مسجد، مسجد کیا ہے، اسم ہے، تو مسجد کیا ہو گیا، مضاف، اور کا کیا ہو گیا، مضاف علیہ۔ تو یور مسجد، اس کا میننگ ہوگا مسجد آف یورس۔ اس کو اگر آپ فلپ کریں گے تو یہ ہو گیا ہے جی آپ کا یہاں پہ اضافہ کا کنسیپٹ، اس حرف آف نصب کے اسم کا کنسیپٹ اور جار مجرور کا کنسیپٹ۔ یہاں پہ ہم نے 3 فریگمنٹس کو سیپریٹلی بھی پریکٹس کر لی اس کی، اور ہم نے پروناؤنس کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کر لی الحمدللہ۔ اب یہ لیکچر لینے کے بعد، لیکچر نمبر 18 کے بعد جیسے ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے نا، کسی بھی صورت کو اوپن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس صورت میں بے شک آپ نے اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھنی، جسٹ آپ نے عربک کے اوپر فوکس کرنا ہے اور عربک کو پڑھتے چلے جائیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں ابھی آپ کو ایک سورہ سے یہاں پہ پریکٹس کر کے بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ عبسہ۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمیں کہاں کہاں پر پروناؤن ملے گا۔ جاءہو، یہاں پر دیکھیں ہے پیش ہو آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے۔ اس کے بعد یدریکا، کا پروناؤن آ رہا ہے، یعنی تم کا پروناؤن آ رہا ہے، اٹیچ پروناؤن۔ لعلہ، ہو کا پروناؤن آ رہا ہے۔ اس کے بعد فتن فآہو، یہاں پر بھی ہو کا پروناؤن آ رہا ہے۔ فانتا، انتا۔ اب ایک چیز یہاں پہ یاد کریں، آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے وہ کبھی بھی کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آئیں گے، لیکن کوئی 100 میں سے 1% چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ جائیں، اور وہ اس وقت اٹیچ ہوں گے جب کسی دوسرے ورڈ کا کوئی گرامیٹیکل میننگ نہیں ہو رہا ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر یہ جو فا ہے نا، اس کو اگر میں کسی اور کلر میں کر دوں، اس میں کروں، گرین میں کر دیتے ہیں اور بولڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو فا تھا، اب دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، فا زبر فا اور انتا۔ ہم نے انتا پڑھا ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن۔ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کون کون سے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ٹھیک ہے؟ اب انتا کا پروناؤن یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن یہ تو ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن، لیکن یہ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ اٹیچ ورژن میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے اس کو بولڈ کیا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو الگ انداز میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پہلے جب تھا وہ آپ کو فا الف فا نظر آ رہا تھا نا، تو فا انتا، تو فا کا یہاں پر گرامیٹیکلی کوئی افیکٹ نہیں ہے اس پروناؤن کے اوپر، اس وجہ سے یہاں پر یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آیا ہے، ادروائز جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ اٹیچ ہو کر نہیں آتے۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں اٹیچ ورژن بھی مل رہا ہے پروناؤنس کا، اور انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کا ورژن بھی مل رہا ہے۔ لاہو، یہ بھی ہم نے اگزامپل کے اندر کیا تھا کہ لا جو تھا وہ حرف اف جر تھا، اور ہے پیش ہو جو تھا یہ پھر بنا رہے تھے جار مجرور کا فریگمنٹ بنا رہے تھے۔ آگے آلئی کا، آلئی کا کے اندر بھی کاف زبر کا یہ آ رہا ہے اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے اور جار مجرور کا کنسپٹ دے رہے ہیں یہاں پر یہ۔ پھر جا کا، یہاں پر بھی اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے کا۔ پھر فا انتا، فا انتا کا دوبارہ سے وہی ورژن آیا جو ہم نے اوپر ایکسپلین کر چکی ہوں میں۔ پھر آگے انہو، ان میں ان کس کا پارٹ ہے، حرف اف جر کا یا حرف اف نصب کا؟ ذرا ریکال کریں، با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، ان، تو حرف اف جر آیا ہے، حرف اف جر کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آ گیا۔ اس کے بعد انہا، اب یہ دیکھیں ہا کیا ہے، ہا کون سا پروناؤن تھا، یاد کریں تھوڑا سا۔
ہا پروناؤن تھا فیمیل ورژن کا. جب ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہی یا پروناؤن ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن، ہوا ہما ہم ہی یا ہما ہننا، تو یہ جو ہی یا کا اٹیچ ورژن تھا پروناؤن کا وہ کیا تھا؟ جسٹ ہا. اس کا کوئی ہیپی ورژن نہیں تھا کیونکہ آلریڈی وہ ہیپی ورژن کے اندر ہے. عورتیں جو ہے وہ زیادہ ہنستی مسکراتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. پتہ نہیں اب یہ سچ ہے کہ نہیں. لیکن جو ہاں ہے یہ ایک فیمیل پروناؤن ہے، سنگل فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہاں پر انا کے ساتھ ہاں آ رہا ہے. انا کیا ہے؟ انا انا کا انا بھی انا لیتا لکننا لا اللہ. انا ہے حرف آف نصب اور ہاں ہے اٹیچ پروناؤن. اور یہاں پر انا اسم انا نصب کا جو فریگمنٹ تھا وہ بن گیا. پھر آگے ہمارے پاس آتا ہے جی خلقہ. یہاں پر بھی ہو کا اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے. فقدرہ، یہاں پر بھی ہو کا پروناؤن آ رہا ہے. آگے یسرہ، یہاں پر بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پر بھی آ رہا ہے. ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے زیادہ پروناؤن ہیں جو اس وقت ہم آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انا، یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انا ایک تو ہے نا ہمارا حرف آف نصب انا انا، جب اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن نہ آتا ہے نا، جیسے ہم نے اگزامپل میں بھی دیکھا تھا اننا اننا. اگزامپل کے اندر میں اگزامپل آپ کو کھول کے بتاتی ہوں. ٹھہریں، اگزامپل کدھر تھی؟ یہ تھی اننا. اب یہیں پر دیکھیں ہم یہاں پر انا کا پڑھ رہے ہیں نا. اہل لغت کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اہل زبان کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو آسانی چاہیے پروناؤنس کرنے کے لیے تو وہ اننا یا اننا کو شارٹ کر دیں گے اور اس کو کنٹرکشن فارم کیا ہوگی؟ انا اور انا. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا پرولونگ کر کے پڑھیں گے کیونکہ الف آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حرف آف نصب کے ساتھ ایک ورژن آیا ہے اٹیچ پروناؤن کا. فیہا، یہاں پر دوبارہ سے جار اور مجرور کا فریگمنٹ بن رہا ہے. اور ہا جو ہے وہ فیمیل اٹیچ پروناؤن ہے، سنگل فیمیل کے لیے جو یوز ہوتا ہے. اس کے بعد لکم. کم کہاں پر آتا تھا؟ کا کما کم، کی کما کننا. کم آتا تھا جب تین یا تین سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور سیکنڈ پرسن ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کم آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آخی ہی، یہاں پر ہی آ رہا ہے. ہو اور ہی، جب ہم نے اٹیچ پروناؤن پڑھا تھا ہو کا تو ہم نے کہا تھا اس کا ہیپی ورژن ہوگا ہی، اور یہاں پر اس کا ہیپی ورژن آ رہا ہے. پھر آگے دیکھیں من ہم. ہوا ہما ہم، یہاں پر اس کا جو اٹیچ ورژن ہے وہ آ رہا ہے. ہوا ہما ہم انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم. اب یہاں پر ہم اور ہم یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن تھا نا وہ بھی ہم ہے، اٹیچ پروناؤن بھی ہم ہے. لیکن یہاں پر یہ اٹیچ ہو کے ایک ورڈ کے ساتھ آ رہا ہے، حرف کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اس کا اٹیچ ورژن یوز ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ یوز نہیں ہوا. آگے دیکھیں علیہا. یہاں پر بھی ہا کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں ہومو. ہومل کفراتو. یہاں پر ہومو کا ورڈ جو تھا پروناؤن ہے یہ بھی اسی میں یوز ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یہ. یہاں پر اٹیچ ورژن میں ہے اور ادھر انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایک لمبی صورت تھی صورت آباسا، لیکن اس کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کس قدر یہاں پر جو ہے پروناؤنس ملے ہیں. یہاں پر اگر میں مزید تھوڑا سا اس کو کلر کر دوں کہ یہ جتنے بھی ریڈ کلر کے اندر ہے نا یہ سارے آپ کے پروناؤنز ہیں. یہ دیکھیں جی، اب پتہ چلا کہ کس قدر اہمیت ہے ان پروناؤنس کی عربک لینگویج کے اندر. اتنی زیادہ تعداد میں ہمیں پروناؤنس مل رہے ہیں، اٹیچ ورژن بھی مل رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ورژن بھی مل رہا ہے. زیادہ تر ہمیں اٹیچ ورژن مل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اگزامپل کرتے ہیں. اب آگے دوبارہ سے ایک اور صورت کرتے ہیں، صورت الکوثر. انا کیا ہے؟ حرف آف نصب. آتینا کا. آتینا کا. اب یہاں پر دیکھیں کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے اور آتینا کے ساتھ آ رہا ہے.
اور یہاں پر کیا بنے گا؟ یہاں پر بن جائے گا اس کا ورژن، اس کا مضاف اور مضاف علیہ کا۔ پھر آگے دیکھیں لی ربی کا، لی ربی، یہاں پر لام زیر لی، یہ ہے جار، ربی ہے مجرور، اور پھر ربی دیکھیں مضاف بن جائے گا اور کا بن جائے گا مضاف علیہ۔ دیکھیں کس طرح سے ہمیں جو فریگمنٹس ہیں وہ قرآن پاک کے اندر مل رہے ہیں۔ پھر شانیہ کا، انا، انا کیا ہے؟ حرف نصب، اور شانیہ اور کا، تو یہاں پر بھی کا جو ہے پروناؤن، اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ آ گیا۔ اب اس کے علاوہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی اور ایگزامپلس دکھا دوں، منٹ رکیں۔ چلیں اب یہاں پر سورہ الکافرون میں دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑے سے پروناؤنس مل جائیں گے۔ کل یا ایہا، یہاں پر ہا بھی پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہے۔ ابھی آپ نے میننگس میں نہیں جانا، ٹرانسلیشنز وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، جسٹ یہ دیکھیں آپ کو پروناؤن کہاں کہاں پر مل رہا ہے اور کون کون سا اسٹرکچر مل رہا ہے۔ نصب کا فریگمنٹ مل جائے گا، جار مجرور کا مل جائے گا، مضاف مضاف علیہ کا مل جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ لی ربی میں مجھے جار مجرور بھی مل گیا اور مضاف مضاف علیہ بھی مل گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نصب اور اس کے ساتھ اس کا اسم بھی مل گیا۔ پھر اب چلتے ہیں انتم، انتم کہا تھا، انتا، انتما، انتم، تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ پروناؤن یو کے لیے، آل آف یو کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں ولا انا، انا، انا کے ورڈ کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا، یعنی میرے جب میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تو انا کا پروناؤن یوز ہوا۔ انتم دوبارہ سے انڈیپینڈنٹ پروناؤن، یہاں پہ لکم، کم اٹیچ پروناؤن ہے، دینکم اٹیچ پروناؤن ہے۔ دیکھ لیں کس طرح سے ہمیں پروناؤنس مل گئے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ تھے آپ کے اٹیچ پروناؤن اور انڈیپینڈنٹ پروناؤنس۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ اگزامپل کر لی، یہ سمجھ لی۔ اب ایک اور کنسیپٹ سمجھیں، مسجدو کا، یہاں پر ہمیں ایک ورڈ ملا تھا نا مسجدو کا، جس کا میننگ تھا یور مسجد، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ مسجد جو ہے وہ اسم ہے، تو اسم کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن آئے گا تو وہ 100% اضافہ ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے جی کہ مسجدو، مسجدہ، مسجدی، اب ان تینوں کی جب ٹرانسلیشن کی جائے گی تو یور مسجد ہی بن رہا ہے، لیکن یہاں پر رفع کا سٹیٹس، یہاں پر نصب کا سٹیٹس، یہاں پر جر کا سٹیٹس، تو پھر ڈفرنس کہاں ہے، فرق کدھر آئے گا؟ یہ تھوڑا سا پوائنٹ سمجھیں کہ ہم نے تو پڑھا رفع نصب جر، رفع ڈوور آف دی ایکشن، اور جو نصب تھا ڈیٹیل آف ایکٹ، اور جر جو ہے وہ پوسیسر پوسیشن کو شو کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی ملکیت ہو کچھ، تو ان کو جب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یور مسجد کے تمہاری مسجد بن رہا ہے۔ تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ڈفرینس عربک کے اندر آ رہا ہے وہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے؟ اس کو ہم اگزامپل سے کرتے ہیں۔ مسجدو کا، مسجدہ کا، مسجدی کا، your masjid offered a new program. I visited your masjid. The color of your masjid is white. اب ان سینٹنسز کے اندر دیکھیں کہ پہلا جو سینٹنس ہے یہ والا، your masjid offered a new program،
اب اس سینٹنس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ ورب کون سا ہے، ایکشن کون سا ہے. آفر، آفر کرنا، آفر کیا جا رہا ہے، کچھ آفر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیو پروگرام آفر ہوا ہے، لیکن کون آفر کر رہا ہے؟ ڈوور آف دی ایکشن کون ہے؟ مسجد. یور مسجد آفرڈ اے نیو پروگرام. تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ مسجدو کا، مسجدو کا آفرڈ اے نیو پروگرام. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے مسجدو ہم نے اس وقت یوز کرنا ہے جب وہ ڈوور آف دی ایکٹ ہے. اور یہاں پہ یور مسجد کی جگہ ہم لکھیں گے مسجدو کا آفرڈ اے نیو پروگرام، آئی وزٹڈ یور مسجد. اب اس سینٹنس کے اندر دیکھیں کہ ورب کیا ہے، ایکشن کون سا پرفارم ہو رہا ہے؟ وزٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، وزٹڈ ہے ایکشن. اب یہ دیکھیں کہ وزٹ کرنے کا ایکشن پرفارم کون کر رہا ہے؟ آئی. لیکن میں جب وزٹ کر رہی ہوں تو میں کس چیز کو وزٹ کر رہی ہوں؟ ایکشن آف ڈیٹیل کیا ہے؟ یور مسجد. تو اس وقت آئے گا مسجدہ کا. آئی وزٹڈ مسجدہ کا. دین دا کلر آف یور مسجد از وائٹ. پھر آپ نے بتایا دی کلر آف مسجد کا از وائٹ. یہاں پر جر کا سٹیٹس کیوں آیا؟ کیونکہ یہ جو کلر آپ بتا رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کی بیوٹی کو، وہ مسجد جو تھی وہ کس کی تھی؟ وہ آپ کی تھی، تو آپ نے مسجدی کا لکھ دیا. تو یہی دیکھیں کہ ٹرانسلیشن جب اس کی گئی تو یور مسجد ہی تھا، لیکن رفع میں، نصب میں اور جر میں اس کے کنسیپٹس کیسے تھے کہ جب نیو پروگرام آفر ہو رہا ہے اور وہ آپ کی مسجد کر رہی ہے تو مسجدوں کا یوز ہوا. جب میں مسجد وزٹ کر رہی ہوں اور آپ کی مسجد کو وزٹ کر رہی ہوں تو مسجدہ کا ہوا. جب میں آپ کی مسجد کا کلر بتا رہی ہوں تو مسجدی کا ہوا. دیکھا ڈفرنس کیسے آیا، اور ہم نے رفع، نصب اور جر کو سمجھ کے کس کنسیپٹ کو سمجھا ہے. الحمدللہ. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ اب تھوڑی سی ایگزامپلز اور. فَأَنْتَ، یہ ہم سورۃ عبسہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ فا انت انڈیپینڈنٹ پروناؤن، آئی بی مینس انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے ساتھ جب آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نو افیکٹ گرامیٹیکلی، اس کا کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہے. انا کا، انا حرف آف نصب ہے، کا اٹیچ پروناؤن ہے اور یہ کیا بن جائے گا؟ انا اسم انا. ٹھیک ہے. اب وہ ایک بات میں نے آپ کو بولی تھی کہ جب یہ جو اہل لغت ہیں، اہل لغت یعنی اہل زباں، اپنے پروننسیشن کو آسان بنانے کے لیے جب ایک ایسا تھا کہ حرف آف نصب تھا، اس کے ساتھ آ رہا تھا نا کا پروناؤن، اٹیچ پروناؤن. یعنی جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن اس کا کیا ہے؟ نحنو، وی کے لیے، اور اس کا اٹیچ پروناؤن کیا ہے؟ نا. تو جب ہم اس کو کمبائن کریں گے، اننا کے ساتھ نا آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ اننا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا انا اور اسم و انا. ٹھیک ہے. لیکن اہل لغت نے کیا کیا کہ اس کو شارٹ کر دیا، اس کی کنٹریکٹڈ فارم لا دی، اور وہ کیا تھی؟ انا. کیونکہ اننا نا کو پڑھتے ہوئے ان کا تھوڑا ردم خراب ہو رہا تھا. اور جو عربک ہیں، جو عربینز ہیں، وہ کبھی بھی اپنے ردم پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ایک لینگویج کے اندر نا ایک ردم ہے، ایک میلوڈی ہے. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں نا تو ایک ردم ہوتا ہے. قاری جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون سا اتر رہا ہوتا ہے، اور اس سکون میں ایک آپ کو ردم محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس ورڈز کے اندر. تو اسی طرح سے جب کہیں پہ ان کا اگر بہم آ رہا ہے نا تو اس کو وہ بہم کر دیں گے، اننا نا آ رہا ہے تو وہ اس کو انا کر دیں گے. اب اسی طرح کی ایک ایگزامپل قرآن پاک کے اندر ہے. اب یہاں پر پوائنٹ کو بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے کیونکہ بہت مزے کا پوائنٹ ادھر آنے والا ہے. اب یہ جو چیز میں نے آپ کو اوپر سمجھائی ہے انا کی، سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 9 میں یہی جو اسٹرکچر تھا وہ یوز ہوا ہے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اب ادھر بیوٹی دیکھنی ہے قرآن پاک کی، ذرا غور سے سنیے گا. نا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے. انا کا مطلب ہے بے شک، اور نا کا پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن جس کا مطلب ہے ہم. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیے گا. بے شک ہم نے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے، پھر اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن نحنو. بے شک ہم نے، ہم نے.
نزلنا، پھر نزلنا کے ساتھ دوبارہ نا کا اٹیچ پروناؤن، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے الذکر، ذکر کو یعنی قرآن کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، دوبارہ سے نا کا پروناؤن یوز کیا، اٹیچ پروناؤن، لہو، اس کی، لحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو ٹرانسلیشن کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے، ادھر تو آپ کو صرف ایک مرتبہ ہم نے لکھا ہوا ملے گا، لیکن دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب ہم یہ اسٹڈی کر چکے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن اور اٹیچ پروناؤن، وی یعنی ہم کے لیے انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے نحنو اور اٹیچ پروناؤن ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 مرتبہ اس آیت کے اندر نا کا پروناؤن استعمال کیا، یعنی ہم نے کا ورڈ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ٹون میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا کتنی پاورفل ٹون ہے۔ اب جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس ٹون کا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غصے والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، جو جلال والی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے بات کی ہے جب وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر چینجنگز کر دیں گے، ہم اس جیسا قرآن لے آئیں گے۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے ساتھ کیا کہا ہے؟ ان کو اللہ کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے قرآن اللہ نے نازل کیا، اللہ کو وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور ساتھ میں اس کے مقربوں کی بھی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپن چیلنج دے رہے تھے کہ تم اس قرآن کے اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہو، اس قرآن کے جیسا قرآن لانا چاہتے ہو، ایک لفظ کے اندر بھی تم چینجنگ کرنے کی حیثیت رکھتے ہو کہ میں نے نازل کیا اس قرآن کو۔ اور پرانے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، جب کنگز اپنے بارے میں بات کرتے تھے نا تو وہ ہم کا ورڈ استعمال کرتے تھے، جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں ہم اکثر یوز کیا جاتا ہے میں کی جگہ۔ اسی طرح جب بادشاہ لوگ اپنے بارے میں بات کرتے تھے نا پرانے زمانے میں تو وہ وی کا کنسیپٹ یوز کرتے تھے، یعنی ہم کا کنسیپٹ، میں کا کنسیپٹ یوز نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اینشنٹ ٹائم میں ان کے ساتھ بات کی ہے نا تو انہی کے انداز میں کی ہے کہ بے شک ہم نے، ادھر آپ اس کے میننگز دیکھیں، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم نے ذکر قرآن، اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ان پروناؤنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک خوبصورت سا ایک پیٹرن بنایا ہے اور دوسرے لوگوں کو ایک اوپن چیلنج دیا ہے کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اوکے، ٹرائی کر کے دیکھو۔ اس کی آپ انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں، اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمیں کتنی مرتبہ ملتا ہے۔ انگلش ٹرانسلیشن میں بھی کیا ہوگا، وی ہیو سینٹ ڈاؤن دی قرآن اوور سیلف اینڈ وی اوور سیلف ول گاڈ اٹ، کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ٹون نہیں محسوس ہوئی نا؟ لیکن جب اسی کی آپ میننگز کے حساب سے ٹرانسلیشن کریں تو وہ کیا بنے گی، certainly we we sent down the reminder and we will be the guardian of it، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی بے شک حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر پوائنٹس پتہ ہے اس آیت سے کون سے نکلتے ہیں؟ ڈونٹ ٹیک دا ریمائنڈر لائٹ۔ آپ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ زندگی میں جب بھی کبھی کسی برائی کی جانب جانے لگیں گے نا، یا پھر کوئی بھی گناہ کرنے لگیں گے، یا پھر کچھ بھی ایسا، جب آپ کے ضمیر سے آپ کو آواز آ رہی ہو تو نہ صرف آپ کو ضمیر کی آواز آتی ہے بلکہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ مت کرنا، یہ نہیں کرنے والا کام، اللہ کی حدود کو پامال مت کرنا، تقوی اختیار کرو۔ اس وقت انسان کیا کرتا ہے، گناہ کی لذت میں نا وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو ریمائنڈر ہے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کس انداز میں کی ہے، اتنی پاورفل ٹون میں اللہ نے بات کی کہ certainly we send down the reminder and we will be the guardian of it. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات کی ہے، اور اگر ہم اس وقت ریمائنڈر جو ہمیں دیا جاتا ہے، جو یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اس اچھے کام کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے اور برائی سے منع کیا جاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں کرتے، تو پھر سوچیں کہ اس وقت ہم کتنے بڑے ریمائنڈر کو لائٹلی لے رہے ہیں، کتنی بڑی یاد دہانی اس وقت ہمیں کروائی جاتی ہے، اور اس وقت اس کا پھر حساب کیسا ہوگا۔ اور پھر یہ ایک اوپن چیلنج تھا اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر، ڈو یو وانٹ ٹو ڈو چینجنگز ان قرآن؟ اوکے، ٹرائی اٹ۔ یہ ایک اوپن چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کا ان تمام لوگوں کے لیے، عرب کے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ جس طرح پہلے آسمانی کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں نا، ان میں چینجنگز کر دی گئی تھی، ہم قرآن کے اندر بھی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا؟ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم ایک لیٹر کی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے، تم ذرا سی بھی چینجنگز نہیں کر سکتے اس قرآن کے اندر۔ اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے خود کرنی ہے۔ اور جو وی کا کنسیپٹ تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اینشنٹ کنگ سٹائل ہے یہ، کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کا یہ سٹائل ہوتا تھا، ان کا یہ انداز ہوتا تھا بات کرنے کا، جب وہ اپنے بارے میں کوئی بات کرتے تھے تو وہ ہم کا ورڈ یوز کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرب سے اینشنٹ ٹائم میں، اینشنٹ عربک میں انہی کے انداز میں بات کرتے ہوئے ان سے یہ بات کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھے آپ کے پروناؤنس، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس اور اٹیچ پروناؤنس۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے کافی حد تک آپ کو یہ سمجھا دیا ہے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی رہی ہوگی۔ اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے بھی معاف کر دے، اور جن سے اگر آگے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے۔ تو یہاں پر ہی اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پروناؤنس کو اپنے فنگر ٹپس پہ یاد رکھ لیں، کیونکہ نیکسٹ جب چیٹ آن ہوگی تو آپ سب سے میں نے پروناؤنس سن لینے ہیں، کسی کو بھی مینشن کر کے۔ تو پروناؤنس کون سے تھے ایک مرتبہ دوبارہ ریکال کریں میرے ساتھ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا، انا نحنو، یہ تھے انڈیپینڈنٹ پروناؤن۔ اٹیچ پروناؤنس کون سے تھے؟ ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای، می، نا، ٹھیک ہے۔ اور جو نا کا جو پروناؤن تھا اس کے ساتھ تو میں نے یہ آپ کو سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 بتائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کے پروناؤن کے ساتھ کتنی ایک خوبصورتی کے ساتھ قرآن میں یہ اگزامپل ان لوگوں کو دی کہ میں نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اس وقت ہم کا کنسیپٹ کیوں یوز ہوا؟ کیونکہ یہ کنگز کا سٹائل ہے یا بادشاہوں کا انداز ہے کہ وہ اپنے بارے میں جب بات کرتے تھے تو وہ ہم کا ورڈ یوز کرتے تھے۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔